बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ खुशी की बातें भी हैं और जो हालात इस वक्त मुल्क में बन चुके हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान ख़ान के मद्द मुकाबिल मुकम्मल तौर पर आ चुका है, लेकिन ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कुछ कर सकता है तो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जो वो कर सकता है, लेकिन वो मौका नहीं दिया जाएगा कि वो कुछ करने में कामयाब हो जाए। यानी साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदम एतमाद लाने की जो कोशिश हो रही है वो किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजूहात मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार, यानी जो तारीख़ है पाकिस्तान का 74 साल तारीख़, तो इसमें पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर अल्लाह ने अता किया है कि जो किसी भी तरह किसी कंप्रोमाइज़ में जाने को तैयार नहीं है और न वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार है। और यही पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी, लेकिन इस शख्स ने जो बेड़ा उठा लिया है, यानी पूरी दुनिया इस शख्स की दुश्मन है, लेकिन ये इमरान ख़ान का एक प्लस पॉइंट है कि ये दुनिया आखिर एक शख्स के लिए पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ क्यों है, जिसके अपने सपोर्टर को छोड़कर या अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको छोड़कर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी अपोजिशन है या बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, ये सब के सब इमरान ख़ान के दुश्मन क्यों हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वजह साफ अल्फाज में कि एक ईमानदार शख्स है और अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, लेकिन हालात उसको जो मिले वो हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है। जो डिलीवरी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। वो उसकी ज़िम्मेवारी आप इस वज़ीर-ए-आज़म पर नहीं डाल सकते। इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है, दो ख़ानदानों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है या इससे पहले जो कुछ होता रहा है, यानी जिस ब्लॉक में ये मुल्क शामिल था, उन लोगों ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके और पाकिस्तान को किस तरह इमदाद के चक्करों में लगा लगा कर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और अब पहली दफ़ा ये शख्स है कि कहता है कि मुझे इमदाद नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है वो हमारे तिजारत पर होनी चाहिए, एक दूसरे के एहतराम पर होने चाहिए। ये नहीं कि बस हमें ये कहा जाए कि डूम और हम आगे सर झुकाते जाए, जैसे कि पिछली हुकूमतों ने किया, और उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था अवाम के साथ, मुल्क के साथ, सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट था, और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। अब वो एक उम्मीद जो पैदा हो चली है इस मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की वजह से, तो वो इसके अपोजिशन के लिए तबाहकुन है, और ख़ास कर इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल है उनके लिए एक सवालिया निशान है। अगर इस शख्स को इस तरह छोड़ा गया तो ये तो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा, और हमारे जो मफादात होते हैं इस खित्ते के साथ वो तो कहीं ख़त्म हुई हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। जैसे आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रहा है, हम सब के सामने हैं जो हालात बने हैं, तो इस शख्स को रोकने के लिए सिर्फ हमारी पाकिस्तान की अपोजिशन या चोर लुटेरे शामिल नहीं हैं, इसमें पूरा बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है। तो उस कर अगर हम ख़ुद अपने तरीके से सोचें कि अगर इस शख्स को हमने कमज़ोर किया, हम इसका साथ नहीं दिया, तो ये आइंदा के लिए इस मुल्क का जो मुस्तकबल है वो तबाह होगा। तो क्या हमारे इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये बात, मेरे ख़्याल में तो उनको समझ आ चुकी है कि अगर एक शख्स है उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई भी है, या उसकी 6 साल हो जाती है किसी वजूहात किसी वजह से, तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। उनको ये सोचना होगा कि हमने इस मुल्क को अपने आने वाले नस्लों के लिए महफूज करना है। तो उनको ये समझ तो इंशाल्लाह आ चुकी है कि इमरान ख़ान के अलावा हमारे पास मौजूदा हालात में कोई दूसरा फेस है नहीं कि जिसको हम पेश कर सकें या जिसके साथ हम खड़े हो सकें। तो ये तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को तो तकरीबन ये सब कुछ मालूम है।
اور کہ اس کو کچھ اور بھی وجوہات اس کے ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی زرداری مل رہا ہے مولانا کے ساتھ، مولانا مل رہا ہے شہباز کے ساتھ، پھر آپس میں مل رہے ہیں، پھر عشائیے ہو رہے ہیں، اور انہی پیسوں سے انہی اخراجات ان کے کیا ہے جو اس ملک کی لوٹی ہوئے دولت ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور بوریاں بھی کھول دی ہے آصف زرداری نے، اور وہ بوریاں کون سی ہیں نوٹوں کی؟ اس ملک کو لوٹنے کا جو نظام رائج ہے، اب بھی رائج ہے سندھ کی حد تک. تو ان کے لیے یعنی جو آج ایک خبر آئی ہے یعنی بہت عجیب طریقے سے کہ تقریباً 15 ارب روپے زرداری خرچ کر رہا ہے عدم اعتماد میں، یعنی پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو خریدنے کے لیے. جیسے پہلے ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، یوسف رضا گیلانی کیسے بن سکتا تھا اگر وہ 16-17 ایم این اے وہ نہ خرید لیتے. تو آج بھی ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک مثبت بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کام کر جائے گا، لیکن نون یا پیپل پارٹی کی 3 ممبر اور نون کے 15-16 ممبر یہ بھی تو اس طرف ہے. تو یہ عدم اعتماد تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور یہ موجودہ وزیر اعظم رہے گا اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ شخص ہوگا. کیونکہ جب میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کو آپ غور کیجئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہاں تو بات پھر سب ظاہر ہو گئی کہ عمران خان کے علاوہ کوئی متبادل اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے اور ملک کو پہلے جو 2 لاکھ کیا گیا آج سے 40-45 سال پہلے، تو وہ حالات دوبارہ اس ملک میں پیدا ہو. اور پھر دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چلو عمران خان کو یہ چلتا کر دیں گے، تو کیا عمران خان جا کے گھر میں بیٹھ جائے گا؟ یعنی ان کی 12 پارٹیاں مل کر جو 2000 لوگ جمع نہیں کر سکتے، تو عمران خان کے ایک اشارے پر تو لوگ نکل جائیں گے، اور پھر ان کو کون قابو کر سکے گا؟ تو یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے. ہر ایک آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے جو ان جگادریوں کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہیں. تو وہ کیا عمران خان کو اکیلا چھوڑیں گے؟ یہ دیوانے کے خواب ہے، اور دیوانے کے خواب کبھی بھی یعنی باراور ثابت نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کو چلتا کیا جائے گا تو یہ بہت مشکل بات ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، یعنی وہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے نا، عمران خان کے خلاف تو ہاتھ کھڑا کر کے عمران خان کی مخالفت میں آنا ہوگا اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا اتحادیوں کو. تو یہاں پر تو یہ ادھر تو ایسے ہو نہیں سکتا، یعنی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تو کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کا جو عدم اعتماد ہوگا تو وہ خفیہ بیلٹ سے ہوگا. اور یہاں پر نوٹوں کی بوریاں کھل چکی ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی حملہ جو کرنا ہے وہ اسی پہ کرنا ہے کہ اسپیکر سے کام شروع کیا جائے. تو اسپیکر کی تبدیلی سے بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا اپوزیشن کو. لیکن اس کے لیے بھی حکومت اس طرح یعنی خاموش بیٹھی ہوئی نہیں ہے، ان کو بھی سب کچھ معلوم. اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہے تو ان حکومت کو سب سے پہلے معلوم ہے. حکومت کے پاس اپنی ایجنسیز ہے، سب ہر ایک کا جو حرکت ہے اس کی طرف سب کے یعنی رجحان اسی طرف ہے. تو کامیابی کا انشاءاللہ کوئی اس طرح وہ نہیں ہے. لیکن جو موجودہ اسپیکر ہے اس کے متعلق خود بہت کچھ آنے والا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ جو موجودہ اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے وہ موجود ہے. یہ ایک بہت منفی چیز ہوئی ہے. لیکن چلو کوئی تجربہ نہیں تھا پہلے، اب تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہے. تو اس موجودہ اسپیکر کے متعلق بھی کچھ آنے والا ہے ان کی سکولوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کے تقریباً 22 سکول ہے. اس کی آمدنی جو ہے اس شخص کی وہ 1 مہینے کے 3 کروڑ روپے ہے. اور اس نے جو ٹیکس جمع کیا ہے وہ ٹوٹل ٹیکس اس نے اس سال جو جمع کیا ہے وہ صرف 1,80,000 روپے ہے. تو یہ شخص تو زد میں آئے گا اپنی کرپشن کی، یا اس کے بھائی جو کچھ کر رہے ہیں ثوابی میں. تو یہ کچھ آنے والا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. تو اسپیکر پھر اس چیز کا اہل بھی نہیں تھا کہ وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو جبکہ وہ اردو تک نہیں بول سکتا. یہ کچھ غلطیاں تو ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گے یہ مسائل.
کیونکہ اب جو تجربہ ہو چکا ہے موجودہ وزیر اعظم کو، اب اس کے لیے مزید کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ حالات عمران خان کے حق میں جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف افسوس یہ ہے کہ جس نے یہ نوٹوں کی بوریاں کھولی ہیں زرداری نے، تو اگر ہمارے ملک میں عدالتی نظام ہوتا، جس کو عدالتی نظام کہا جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ آج خرید و فروخت میں ہوتے یا یہ جیل میں ہوتے؟ اس کا اصل مقام کون سا ہے؟ جیل ہے۔ جو اس کے ساتھ دوسرا جو غداری شہباز ڈرامہ باز کی شکل میں، تو اس کو دیکھ لیجئے کہ یعنی رنگی ہاتھوں پکڑا گیا شخص ہے، وہ جیل سے باہر ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہے، اور وہ ڈرامہ بازیاں بھی کر رہا ہے اور حکومت کو بھی ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا اصل مقام جیل ہے۔ اور اس طرح گنتے جائیے، یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ یعنی ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، عدالتی نظام بھی اس کا دشمن ہے، نیب بھی اس کا دشمن ہے، بیوروکریسی بھی اس کی دشمن ہے، یعنی جتنے پاکستان کے ادارے ہیں وہ سب کے سب اس شخص کے دشمن ہیں۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص ہے جو ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور ملک کے ساتھ مخلص بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یعنی اگر ہم حساب پر چلے جائیں اور دیکھتے جائیں، یعنی شہزاد اکبر کے بارے میں نے کیا کہا تھا، میرے 3 ولاگز موجود ہے کہ اس شخص نے عمران خان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرتا تھا، اب سب کو نظر آ گیا۔ وہیں شہزاد اکبر کو آؤٹ کر دیا گیا ہے گیم سے۔ دوسری بات ہم اکثر کرتے تھے، جو اعظم خان پرسنل اسسٹنٹ ہے وزیر اعظم کے، اس کے متعلق کہ ان 2 لوگوں نے بہت بڑے مصیبت میں وزیر اعظم کو مبتلا کیا ہے۔ یعنی اس کو ذرا میں اشاروں میں بتا دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین جیسی بھی ہے، کچھ بھی ہے، یعنی کیا جہانگیر ترین کا موازنہ ہم زرداری خاندان یا شریف خاندان سے کریں گے؟ یہ تو بالکل ناممکن سی چیز ہے۔ پھر اس کی جو قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو اس جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے درمیان دشمنی پیدا کرنے میں سب سے بڑے یہ 2 کلپرٹ، شہزاد اکبر اور یہ جو اعظم خان ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کو اور وزیر اعظم کو۔ تو اب بھی دیر تو نہیں ہوئی جہانگیر ترین کو راضی کرنا، اور جہانگیر ترین نے اب تک جو کچھ بھی کیا وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آخر اس کا بھی دل ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن اس طرح دیوار کے ساتھ اس کو لگا کر، اور ان 2 شخصیات کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو یہ تو دیکھنے کی چیزیں ہیں وزیر اعظم کی، تو انشاءاللہ اب کچھ نہ کچھ برف پگھلنے لگی ہے، اور یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو اگر نکالنا ہے، جو کہ ناممکن چیز ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، لیکن اس میں بہت بڑا کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ جہانگیر ترین ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جہانگیر ترین نے ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ بھی نہیں کیا، کوئی عمران خان کے خلاف جانے کی کوئی اس نے سوچا بھی نہیں۔ تو اس وقت اگر ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور مضبوط کیا جائے موجودہ وزیر اعظم کو، یعنی جہانگیر ترین اور وزیر اعظم میں مصالحت ہو جائے، جو امید میں رکھتا ہوں کہ 1-2 دن میں شاید ہو جائے یہ بات، اور یہ بہت بڑی جیت ہوگی پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کے لیے۔ تو یقین کیجئے جو باقی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کو ڈرامہ نظر آئے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کامیابی اس شخص کے آئندہ کے لیے منتظر رہیں گے، کیونکہ یہ جو ابھی دور روس ہو رہا ہے، اس سے جو بہت بڑے یعنی معاشی انقلاب اس ملک میں آ سکتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ان 2 دن کے دورے میں، اور دنیا اس کی طرف سارا رجحان اس وقت عالمی دنیا کا یہی ہے کہ کیسے یہ عمران خان کی آؤ بھگت کیسی ہوتی ہے روس میں، اور ساری نظر عمران خان پر ہے اس وقت۔ یعنی کہ پاکستان کو ایک قسم کے سناٹے سے نکال کر پوری دنیا کے سامنے ایک عزت بن رہی ہے پاکستان کی، اس وزیر اعظم کی وجہ سے، اس کے فیصلوں کی وجہ سے۔ جو کوئی یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا وہ اس شخص نے اٹھا لیا ہے، اور انشاءاللہ سب کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ کہ عمران خان کو چلتا کیا جائے گا، تو یہ تو ناممکنات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔
اور اگلا جو انتخاب ہوگا اس میں یہ شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا۔ بالکل میں مانتا ہوں عوام میں ناراضگی بھی ہے، خفا بھی ہے، لیکن حقیقت اب عوام کے سامنے آ رہی ہے، اور جب عوام کے سامنے حقیقت آئے گی کہ اس شخص کے ہاتھ بھی بندھی ہوئی تھی، اس کو جو جن حالات میں پاکستان میں لاتا، ان سب کا جب وہ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت اگر عالمی دنیا میں اتنی بڑی مہنگائی ہے، یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ فی بیرل جو پیٹرول ہے وہ آج $94 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ پچھلی حکومتوں میں وہ $35 کو کراس نہیں کر سکی۔ تو اس شخص کے لیے کتنے بڑے مسائل ہوئے ہیں ان عالمی بحران کی وجہ سے۔ تو کیا یہ اس کی یعنی کوئی جرم ہے عمران خان کا؟ اگر ایک شخص عالمی مارکیٹ میں ایک چیز یعنی ایک ملک خرید رہا ہے اور وہ 3 گنا اور 4 گنا مہنگی ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ملک پر؟ اور اسی طرح ہر ایک چیز میں، یعنی ایک کنٹینر کا اگر کرایہ $1000 تھا تو وہ تو اب $10,000 ہو گیا ہے۔ تو اب حمل و رسد کا جو اتنا بڑا طوفان آیا ہے یعنی کرونا کے بعد، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اثرات تو پاکستان پہ پڑنے تھے۔ یہ تو اس وزیر اعظم کی وجہ سے ہوا نہیں ہے۔ تو اب آئندہ کے لیے انشاءاللہ پاکستان بہت اچھی طریقہ سے فیس کیا ہے اس کرونا میں، تو اب جو اچھے حالات آنے والا ہے تو ان لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ شخص ان مشکلات سے نکل گیا تو پھر ہمارا تو اصل منزل تو پھر ہمارا جیل ہی ہوگا۔ تو انہوں نے یعنی وہ کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں وہ والا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی کون اس طرح ہوگا کہ وہ پاکستان میں ان لوگوں کو برداشت کرے گا دوبارہ، یہ آزمائے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور پھر وہ مقابلہ کریں گے یعنی عوام عمران خان کا اور ان کا؟ یہ تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا، کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ تو انشاءاللہ عمران خان کی جیت اس وقت عوام ہے، عوام کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور 2023 تک اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں اس کے بعد عمران خان کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ تو اس وقت 12 پارٹیاں، اگر یہ 20 پارٹیاں بھی ہو جائیں تو ان کی شکست ان کی یعنی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ میں نے کہا جہانگیر ترین کے متعلق، شہزادہ اکبر اور اعظم خان کے متعلق، اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور عمران خان تک حقیقت پہنچے جو پہنچ چکی ہے، تو یقین کیجئے عمران خان کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے وہ ایک سیاہ دن ہوگا انتہائی، کہ جس دن عمران خان کی حکومت کو ڈیریل کیا جائے، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہم کو مقتدر قوتیں کہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں، والسلام۔